ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मुआशरे किस चीज़ से तरबियत पाते हैं? हम रोज़े रख कर, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको हम दुख पहुंचाकर, तकलीफ़ पहुंचाकर और उनके साथ ज़्यादतियाँ करके ये समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह कैसे राज़ी होते हैं? अल्लाह को कैसे राज़ी किया जाता है? क्या हम इबादत के लिए ही पैदा किए गए, या इबादत के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें? जुल्म और ज़्यादतियाँ अगर मुआशरे में पनपने लग जाएं तो फिर क्या चीज़ें जन्म लेती हैं, किस तरह के हालात पैदा होते हैं, फिर मुआशरे कैसे तश्कील पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ही मुआशरे का हिस्सा होती हैं। हमारे साथ डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के कुछ मेंबरान बल्कि मुतासरा लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और बात करते हैं कि उनके साथ किस तरह का जुल्म और ज़्यादती हो रही है या हुई, और उसके बाद कैसे इस ही माशरे में जो फाउंडेशंस काम करती हैं, जो फलाह और इस्लाही मुआशरे की तश्कील का सबब बनती हैं, तो कैसे जो जहाँ ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ अल्लाह की मदद करने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सकीना बीबी की तरह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप साउथ एशिया ग्लोबल चैनल तशरीफ़ लाई और हमारे इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं रिफ़त बीबी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई हैं। 4 बहनें और 4 भाई। अच्छा जी। आपकी शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। नहीं। तो आप ज़रा अपनी कहानी सुनाएं, क्या हुआ आपके साथ? कहानी मेरी ये है कि चाचा के साथ मैं और अबू हम रात इकट्ठे रहते थे। तो चाचा ने जायदाद के मारे जायदाद सारी मेरे नाम की थी। चाचा ने अबू ने जायदाद मेरे नाम की थी और चाचा ने लागतबाजी में उन्हें कहा कि जायदाद लड़की को नहीं देनी। उन्होंने इसी गुस्से लहजे में उन्होंने मुझे जला दिया। आप बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी? छोटी थी सबसे। तो अब्बू ने आपके नाम क्यों जायदाद की? वो बस घर में अकेली रह गई थी ना, तो वो कह रहे थे हम इनकी शादी नहीं करेंगे, बेटी हमारे पास ही रह गई। बाकियों की शादी हो चुकी थी? बाकी की शादी हो गई थी। आप माँ बाप के साथ इकट्ठी रहती थी? हाँ, वो मैं कह रही ये अकेली रहती थी? हाँ जी। और अम्मी अब्बू को संभालती थी? हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने फिर ये कहा कि बेटे के नाम जायदाद नहीं होनी चाहिए। तो वो कह रहे जायदाद हमें दो या हम भाइयों में बांटो। अच्छा। तो अब्बू ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो मेरी बेटी की और मेरी बेटी की रह गई। अच्छा, कितनी जायदाद थी? वो 5 मरले का प्लॉट था, 2 मंजिल बना हुआ था। घर था? घर बना हुआ था। अच्छा, आप भी उसी घर में रहते थे? जी, हम भी उसी घर में रहते थे। और चचा भी उसी घर में? चाचा साथ वाले घर में रहते थे। वो घर उनका अपना था? हाँ, वो उनका था, वो लादा हिस्सा था, ये लादा था। वो चचा का अपना हिस्सा था? हाँ, वो कहते थे ये भी हमें दे दिया जाए। अच्छा। तो इसी गुस्से लहजे में, तंग कलामी में उन्होंने कहा कि नहीं। उन्हें फिर वो मैं एक दिन घर में अकेली थी तो उन्होंने मुझे आग लगा दी। आग लगा दी? हाँ जी। आपको या पूरे घर को? पर घर में अकेली थी ना, तो अच्छा। आग लगा के वो चले गए और बाहर से वो ताला लगा के चले गए। अच्छा। तो बस फिर वो और आपके अबू किधर थे? अब वो ड्यूटी पे थे। वो क्या ड्यूटी करते हैं? वो शेफ का काम करते थे। शेफ का? जी। और अम्मी? अम्मी घर नहीं रहती थी, वो काम नहीं थे करते। अम्मी भी घर नहीं थी? नहीं, अम्मी की डेथ हो गई थी ना। अच्छा, अम्मी की डेथ हो गई। हाँ जी, आप सिर्फ बाप के साथ रहती हाँ थी? जी, मैं अकेली थी। और बाकी बहनों की शादी हो गई? शादी हो गई थी, वो अपने घर होने थे। और जो भाई थे वो भी लहदा हो गए थे। उस घर में सिर्फ आप थी या आपके अबू थे? हाँ जी। और साथ चचा का घर था? हाँ जी। अच्छा। तो बस उन्होंने अकेला देख कर उन्होंने आग लगा दी। हाँ। तो अबू आए, मोहल्ले में शोर मचा, चीखो पुकार हुई। फिर मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, ताला तोड़ा बाहर से। फिर हॉस्पिटल गई और फिर मुझे कौन लेके गया हॉस्पिटल आपको? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले? हाँ। आप मुझे तो होश ही नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं। अच्छा। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँची मुझे कुछ होश नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो रहा है आपके साथ? क्या तो हो गया। फिर वहीं पे एक स्माइल गेम की वजह से वहाँ पे किसी को पता चला कि ये दादा
जलाने वालों का काम कर, जो लोग जले होते हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, उनका वहाँ पे इलाज होता है। इलाज होता है। तो आप पहले किस हॉस्पिटल गई? सर्विस हॉस्पिटल। हाँ जी। उन्होंने इलाज नहीं किया आपका? नहीं, वो फिर बस ऐसे करते, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी क्या ऑपरेशन होना है क्या नहीं, उन्होंने केयर नहीं की। वैसे सर्विस हॉस्पिटल वाले जो हैं वो जले हुए लोगों का इलाज करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा। वो केयर नहीं थे कर रहे। अच्छा, केयर नहीं कर रहे थे। कि जैसे ज़रा गरीब छोटे घराने से थी, इतना पीछे सपोर्ट नहीं थी ना, बैक नहीं थी। हाँ, सपोर्ट नहीं थी तो केयर नहीं क्योंकि थी। आपको पता है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल भी हो ना, वहाँ भी बड़ी सिफारिश चलती है। हाँ, ये तो है। आपको अगर आपका वहाँ पे कोई जानने पहचाने वाला ना हो, तो फिर आपका इलाज सही नहीं करते। यही चीज़ है ना, वो केयर नहीं थे। डॉक्टर जी वो मीटिंग में है, कोई आए, कोई डॉक्टर नहीं है, अच्छा जी आप परसों का टाइम ले लें। मैं इतनी तकलीफ नहीं थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं था हो रहा। फिर किसी ने मुझे स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में बताया मेरे पापा को, फिर वहाँ पे हमने रब्ता किया और वहाँ से मेरी सर्जरी जब से शुरू हुई है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल, इनका हॉस्पिटल है ये प्राइवेट करवाते हैं। अच्छा, ये प्राइवेट करवाते हैं। और इतना अच्छा इलाज करवाते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं से निकल सकती। अच्छा। अब मैं खुद इतनी मुख्तार हूँ कि आज मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। नहीं, जब आप गई स्माइल अगेन फाउंडेशन, जी तो सबसे पहले ये है कहाँ? ये डिफेंस में। अच्छा, डिफेंस में। जी। कौन से फेज? वाई ब्लॉक पे। अच्छा, वाई ब्लॉक। जी। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे आपके वालिद साहब लेके गए? नहीं, हॉस्पिटल में किसी ने इनका बताया अच्छा कि वो इलाज करवाते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। आपने फिर किया रब्ता? हाँ, उन्हें रब्ता किया, फिर इनसे रब्ता हुआ। हाँ। फिर ये उठा के मुझे एम्बुलेंस में? हाँ, एम्बुलेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए वो। तो मैं वहाँ से मेरा इलाज करवाना शुरू किया। 5-6 सर्जरियाँ मेरी हो गई हैं और कुछ हो गई। कितना अर्सा इलाज करवाया आपने वहाँ? 3-4 साल हो गए। 3-4 नहीं, जब आप वहाँ पे इलाज के लिए गई तो आपसे क्या डॉक्यूमेंटेशन करवाई उन्होंने? उन्होंने ये करे पैसे दिए? नहीं, पैसे मैंने कुछ नहीं दिए। फ्री करते हैं ये? जी, फीस। अच्छा। हाँ जी। यानी कोई पैसे चार्ज नहीं किए? नहीं, कुछ भी नहीं। कमाल बात है। सभी लीला, फीस भी लेला? हाँ। अच्छा, फिर आपका दाखिला फॉर्म हुआ? दाखिला किया आपको? उनको दाखिल किया, रजिस्ट्रेशन करवाई? हाँ जी। फिर ऐसा ऐसा मेरा थोड़ी बेहतर हुई। फिर अबू ने मुझे बताया कि आप हम यहाँ पे लेके आए हैं। आपका कोई वहाँ जानने वाला नहीं था? आपका कोई वाकफ नहीं था? आप सिर्फ वहाँ पे गए और बताया कि जी आपके वालिद साहब गए कि जी मेरी बेटी जो है उसको आग लग गई है, वो जली हुई है। कोई केयर नहीं कर रहा। तो कोई केयर नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे गए और उन्होंने आपको एडमिट कर लिया? तो वो कह उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आपको ना ये होगा कि आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप हमारे पास आओ, आगे हो अब आप हम जाने और मरीज जाने। अच्छा। मैं कहती हूँ ऑपरेशन हुआ है, मुझे पता नहीं चला कि अल्लाह ताला जो। चले आपकी बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके साथ आपकी एक और भी यहाँ पे पेशेंट वहाँ पे डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की ही हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि ये तो मुतासरा लोगों की तरफ से था, फिर हम इनके, क्योंकि जिस तरह की आप सूरत हाल बता रही हैं, जिस तरह का आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी है कि आप वहाँ पे गईं और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ और फी सबीलिल्लाह हुआ, तो ऐसी कौन सी शख्सियत हैं इस अदारे के पीछे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनको भी हम इन्वाइट करेंगे ताकि उनसे पूछें कि ये ऐसी कौन सा कर्ज था, कैसी कौन सी उनके दिल में मोहब्बत थी इंसानियत की कि जो इतनी बड़ी खिदमत का वो काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्कीना बीबी मौजूद हैं। स्कीना, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अब खुद आई हैं? जी। अच्छा, कहाँ रहती हैं? चुंगी अमर सद्दू। चुंगी अमर सद्दू। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मेरे सतीले बेटे ने मुझे जला दिया। सुतीले बेटे ने? जी, बहू और बेटे ने। सतीले ने, मेरा घर था इस्लामाबाद में। अच्छा। 3 मरले का जो मेरे नाम था। इस्लामाबाद? जी। आप इस्लामाबाद की रहने वाली हैं पीछे से? नहीं, लाहौर की रहने वाली हूँ। शादी हुई थी ना उसके बाप के साथ, तो उधर गए थे हम। तो मैंने अपने पैसों, आपके मियाँ ने आपके नाम कर दिए? नहीं, हाँ। मैंने खुद खरीदा था। अपने पैसों से? अपने पैसों से। आप क्या काम करती हैं? मैं घरों में काम करती थी, काम करके और कमेटियाँ डाली और काफी मेहनत शुरू से करती। अपनी मेहनत से आपने घर खरीद लिया? जी। मेरे छोटे 3 बच्चे थे, मैं शुरू से काम करती। मेरे ही नाम था ना, अपने नाम करवाया। ज़ाहिर मेरे छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो अपने नाम करवाया। तो यही तो बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाप की जितने प्लॉट थे, घर था 10 मरले का,
میرے خیال 3 پلاٹ تھے 10-10 مرلے کے, وہ بھی انہوں نے اپنے باپ کو اپنے باپ سے لے لیے, دھوکے سے لیے یا جس طرح بھی لیے لے لیے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نام کرو, میں نے نہیں کیا تو انہوں نے مجھے آگ لگا دی. اسلام آباد لگائی یا لاہور؟ لاہور ریونڈ میں. مگر وہ تو اسلام آباد نہیں رہتے تھے؟ نہیں ریونڈ رہتے تھے نا, ہمارا گھر ریونڈ تھا نا, تو میں گھر آئی, میرے یعنی کہ خاوند کا گھر ریونڈ تھا, تو اس کے گھر آئی ہوئی تھی نا ادھر رہنے کے لیے. تو کسی بات پہ تلخ کلامی ہوئی یا اس گھر کی وجہ؟ نہیں, کافی دنوں سے نا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. کبھی کہتے تھے گھر اسلام آباد گھر کیوں لیا, کیوں بنایا اپنا گھر ادھر, تو اگر بنا لیا ہے تو وہ ہمارے نام کرو. میں نے نہیں کیا, میرے بھی ظاہر بچے تھے, میں کیوں کرتی. 3 محلے کا تھا میرے, اب تو 4 ہیں, اس وقت 3 تھے, یعنی کہ میرے جو پہلے بچے تھے وہ 3 تھے. ہاں, بعد میں جو اس خاوند سے جی ایک بیٹی تھی چھوٹی 5 ماہ کی. اور اس کے کتنے بچے تھے؟ اس کے پہلے 3 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں جی جی. تو انہوں نے آگ لگا دی مجھے, لڑائی جھگڑا کرتے رہے, پہلے مارتے پیٹتے. سمجھتی ہے کہ آپ کا خاوند شامل تھا؟ نہیں, بیٹا ہی تھا. ہاں, وہ اسلام آباد تھا اس وقت. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کسٹمر میں سرکاری ملازم تھا, گاڑی ڈلیوری. تو وہ کہتا تھا کہ یہ گھر اپنے نام کرو یا اپنے باپ کے نام کرو؟ وہ میرے ساتھ ہی تھا اس وقت. اس وقت آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, جب میں اپنے نام کروانے گئی تھی نا تو وہ میرے ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے. پہلے اس نے کہا تھا کہ میرے نام کرو, جب میں نے نہیں کیا, وہ جو ڈیلر تھا نا اس کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس کے تو پہلے بھی بچے ہیں, تو اس کے نام کیا, تو اس نے پھر اس کو سمجھایا کہ ظاہر ہے تمہارے پہلے بچے ہیں. بات یہ نہیں, بات تو آپ نے اپنی محنت مزدوری سے کمایا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ میرے نام کرو. گھروں میں کام کر کے اور پیسے اکٹھے کر کے ایک 3 مرلے کی اگر جگہ لے لی جائے, یہ کوئی مذائقہ تو نہیں آپ اپنے نام نہ کرو؟ ہاں, تو وہ کہہ رہا, پہلے اس نے کہا تھا کہ میرے نام کرو, لیکن بعد میں نے کہا نہیں میں نے اپنے نام کرنا ہے, تو اس نے ضد نہیں کی تھی. اچھا, ضد نہیں کی تھی, میرے نام کر دیا, میں نے اپنے نام کروا لیا تھا. لیکن جب میں نے مکان بنا لیے, ابھی اس میں رہائش نہیں کی تھی, تو یہ دھوکے سے مجھے لے کے ادھر آ گیا. اپنے بیٹوں کے کہنے پہ نا مجھے ادھر ریونڈ لے کے آ گیا. تو لے کے آیا, تقریباً کوئی 2-3-4 ہفتے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے ادھر. اپنے بچوں کو بس داخل کروایا ہے. تو یہ جس دن لے کے آیا نا اسی دن مجھے چھوڑ کے واپس چلا گیا. آپ کا میاں؟ جی. تو میں نے اپنے بچوں کو اسکول ڈالا, ظاہر وہ پڑھتے تھے, تو بچوں کو چھوڑ کے گھر آئی ہوں. صبح کا ٹائم ہے, چھوٹی بیٹی جو 5 ماہ کی تھی اس کی پھپھو کے گھر تھی وہ, تو گھر آئی ہوں بچوں کو چھوڑ کے, کام کرنے لگی ہوں. تو لڑائی جھگڑا پہلے بھی کر رہے تھے, پہلے اس نے مجھے مارا تھا, اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرتے کرتے میرے اوپر مٹی کا تیل پھینک دیا. مٹی کا تیل؟ جی, میں ایسے کھڑی تھی برتن دھو رہی تھی, تو ایک دم اس نے میرے اوپر مٹی کا تیل پھینکا, مجھے آگ لگا دی. آگ لگا دی؟ جی, باہر کا دروازہ کھلا تھا تو کافی. بچے بھی تھے چھوٹے گھر میں؟ نہیں, بچے نہیں تھے میرے, شکر ہے کہ بچے گھر نہیں تھے. اگر بچے ہوتے تو شاید وہ میرے بچوں کو بھی مار دیتے. ان پہ بھی تیل چھڑک دیتا؟ ظاہر ہے وہ میرے بچوں کو بھی مار دیتے, کچھ نہ کچھ کرتے. تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو میرے بچوں کو کہاں چھوڑتے. تو آگ لگی ہوئی تھی میرے نا پوری باڈی پہ. اچھا. تو آگ بجھاتے بجھاتے یہ دیکھیں, آگ بجھاتے بجھاتے میرے ہاتھوں کا سارا گوشت اتر گیا. آگ بجھاتے بجھاتے بھاگتے ہوئے, صبح کا ٹائم تھا تقریباً 8:30. تو خود بھاگ گیا تھا؟ نہیں, ابھی گھر ہی تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا, اور قسمت اچھی تھی کہ میں باہر بھاگ گئی. گھر کے ساتھ ہی پلاٹ تھا کافی بڑا, پانی کا بھرا ہوا تھا. اچھا. ہاں, بھاگتے اتنی صبح تو لوگ سوئے ہوئے تھے, کوئی نہیں جاگ رہا تھا. کتنا ٹائم تھا صبح کا؟ صبح تقریباً 8:30 کا ٹائم تھا. اسکول بچوں کو چھوڑ کے آ رہی ہوں. اتنے لوگ, ہماری گلی میں اتنے لوگ نہیں تھے, بس دور سے ایک عورت دیکھ رہی تھی. اتنا اوپر سے آپ نئے نئے آئے تھے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آگ بجھاتے بجھاتے باہر چیخیں مارتے ہوئے چلی گئی, تو ایک عورت دور سے دیکھ رہی, پانی میں چھلانگ لگا دو. تو آگ اتنا جڑی آگ ایسے ایسے اوپر تک آئی ہوئی تھی. تو بس عقل نے کام کیا, چھلانگ لگا دی پانی میں. عقل نے کام کیا اور چھلانگ لگا دی پانی میں. عقل کہاں کام کرتی ہے؟ جہاں فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, اور اگر اللہ چاہے بچانا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پھر مختلف NGOs بھی آتی ہیں اور وہ بھی سہارا بن جاتی ہیں. اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. رمضان تو ہم اچھے طریقے سے گزارنے کی بڑی اچھی پلاننگ کرتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی, یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی, یا معاشرے کیسے سدھارنے ہیں اس کی ہماری کیا پلاننگ ہے, اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے.
آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل آپ کے لیے اس طرح کے بیش بہا پروگرام لے کر آ رہا ہے، جس میں دکھی انسانیت کی خدمت اور دکھی انسانیت کی جو مدد کرنے والے ہیں ان سب سے بات ہوگی، چھوٹی سی بریک کے بعد۔
रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। साउथ एशिया ग्लोबल चैनल इस वक्त आपके सामने एक ऐसी अजीम हस्ती को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है जो कि प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ डुप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। हमारी आज की मेहमान बहुत ही ख़ास, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि उनका तारुफ उनकी खिदमत है जो वो पूरी इंसानियत की कर रही हैं। मेरी मुराद कोई और नहीं बल्कि मसर्रत मिसबा हैं, जो कि प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं डुप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मसर्रत मिसबा साहबा से और उनसे अस्सलाम अलैकुम के बाद पूछते हैं कि उनका कैसे रुझान बना इंसानियत की खिदमत का, उनको कैसे ये कर्ज मिली कि वो आज इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं। जिस तरह कि आपने मेहमानान गिरामी से जो उनके पेशेंट थे उनसे सुना कि किस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए इन्होंने एक सफ़र का आगाज़ किया और ये जो सफ़र है ये किस तरह कामयाबियों से हमकिनार हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपने इज़्ज़त बख्शी इस प्लेटफार्म को, और इससे भी ज़्यादा खुशी हुई कि आप जो नेक मकसद लेकर चल रही हैं। देखें, ये जो खिदमत का जज्बा है ना, ये वो जज्बा है जिसे कुर्बानी भी कहते हैं, जो फ़रिश्तों को मुयस्सर नहीं है। फ़रिश्ते सिर्फ इबादत के लिए हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, मगर ये जो खिदमत है, कुर्बानी है, देखें आप अपने वक्त की कुर्बानी देती हैं, अपने पैसे की कुर्बानी देती हैं। ऐसी कौन सी सोच आपके दिल में आई और आपने सोचा कि मैं इंसानियत की खिदमत की तरफ पहला कदम बढ़ाऊं, और ये जो जज्बा है ये कैसे पैदा हुआ और इसकी इब्तिदा कैसे हुई? मैं समझती हूँ कि आपके घर में जो तरबियत होती है उसमें आपकी सोच और आपकी शऊर जो है उसको बेदार करने में आपके वालिदैन का हाथ होता है, आपके बड़ों का हाथ होता है। जो आप आज हैं वो आप अपने माँ बाप का परताव हैं, आप उनका अक्स हैं। आप उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं तो आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो कुरान लेके पढ़ते हैं तो आप उनके पास आके बैठ जाते हैं, और फिर वो अगर आपको कुरान का कोई वाक़या बताते हैं जो कि छोटे बच्चे के जहन में नक्श कर जाता है कि अच्छा, इब्राहा की फ़ौज को परिंदों ने कंकर मार के जो है वो तबाह कर दिया। नौ इस वक्त बच्चों को अगर ये मैं कहानी सुनाती हूँ अपने नवासी और अपने पोते को, तो उनके जहन में आता है स्टार वॉर्स, कि वो मशीनें होंगी और वो बड़ी बड़ी सी चीज़ें एक दूसरे को मार कर तबाह कर दिया। बट द फैक्ट इज़ दैट हमारे यहाँ कुरान जो है वो रहती दुनिया तक के लिए है, और इसलिए हर दौर के लिए उसमें आपके लिए एक नसीहत है, एक तरीक़ा कार दिया गया है। जब आप कोई अच्छी बात का सोचते हैं, आप कोई अच्छा अमल करना चाहते हैं, तो उसमें आपके वालिदैन, उनकी परवरिश, आपकी तालीम और यकीनन आपका मज़हब यानी आपका कुरान जो है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना को आप देखें तो आपको राहें खुद ब खुद मिल जाती हैं। फिर जैसे भी आपने बताया कि अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है बेटे, लेकिन कितना देता है वो भी उतना ही देता है जितना आप सहार सकते हैं। मेरा काम खूबसूरती और डेपिलेक्स के हवाले से, अगर एक दिन एक बच्ची आके जिसका चेहरा जला हुआ है तेज़ाब से, और वो मुझे कहती है आप अपने मेकअप से मुझे ठीक करें ना, आप जो इतनी बड़ी बनी फिरती हैं, मैं अंदर से हिल के रह गई। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं मेरे बारी ताला मुझे ये ख्याल आया कि बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ खूबसूरत प्यारी ही नहीं बल्कि ऐसी भी हैं जिनकी तकलीफ़ का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। सो 2003 में बस एक बच्ची इस तरह से आई और उसने जब मुझे झंझोड़ा तो उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। पूरा एक यू टर्न ले लिया कि मैंने क्यों नहीं इस तकलीफ़ को समझा, क्यों नहीं देखा।
پھر اللہ تعالیٰ سے جہاں معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں نہیں دیکھا، وہاں پہ میں نے اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، اور یہ موقع دے کے میں منہ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہوں. موقع سب کو ملتے ہیں لیکن کبھی بے دھیانی ہو جاتی ہے. میں کسی کو کوئی ہم جج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ دن، جس دن وہ بچی میرے پاس آئی، اس نے میری زندگی کو بدلا، وہ دن اور آج کا دن 20 سال ہو گئے. ان 20 سالوں میں میرا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، کمانا، سب کا سب جو ہے وہ ان تکلیفوں کو دور کرنا ہے جو وہ پیاری بچیاں ہیں جن کو میں اپنی بچیاں کہتی ہوں. بہت ہنستا ہوا چہرہ اور مسکراتا ہوا چہرہ، مطمئن کہ جو لوگ راہ اللہ پر چل رہے ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں، ان کو غم نہیں ہوتا، ان کو خوف نہیں ہوتا. سمائل اگین، سمائل ماشاء اللہ آپ کے چہرے پہ رہتی ہے، تو دوبارہ سمائل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہاں، تو وہ اسی لیے پیش آئی کہ دیکھو، جب ہم کبھی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے منہ پہ آکسیجن ماسک لگاؤ اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے کو لگاؤ، چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہوتی ہیں، جب آپ کو پریشانیاں شاید سنبھالنی آ جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، تب آپ کو آس پاس کی پریشانیاں نظر آتی ہیں اور آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایسے بھی وقت ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے پہ جانتے وقت کچھ نہیں تھا تو کہا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے. تو کسی نے اپنا آدھا گھر اور کسی نے اپنا پورا گھر دے دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے اب وہ لوگ تو نہیں رہ گئے، لیکن جس کے اوقات میں، بساط میں جتنا ہوئے، وہ اللہ کے ساتھ کاروباری شروع کر دو. جو کرو گے اس سے کتنا ہی زیادہ دگنا جو ہے، تگنا، بلکہ بہت زیادہ آپ کو واپس ملے گا. بھول جائیے کہ اگر آج میں نے اپنی بہت بڑا کوئی کھانا جس میں ہر ایک کا پر ہیڈ 1200 روپیہ ہوتا ہے، 2000 5000 ہوتا ہے، وہ میں نے نہیں کرنا ہے. آپ کو نہیں میں نے وہ کسی کو دینا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح آپ لوگوں کے کام کر رہی ہیں، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو آپ کے کاموں کے لیے آگے آگے کھڑی ہے اور آپ کے ہر رستوں میں سے وہ کانٹے چن رہی ہے اور آپ کو احساس دلا رہی ہے کہ جس طرح میں نے، رب کہتا ہے کہ اپنے بندے کو بنایا اور میں ہی اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہوں، تو تم میرا ساتھ بن گئے ہو، تو تیری تکلیفوں کو میں خود دور کروں گا. تو رب لگتا نہیں ہے کہ آپ کے کانٹے خود چن رہے ہیں؟ بے شک، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو کسی کی مدد جب کر میں کے؟ کسی جلی ہوئی بچی کو جس کی آنکھ میں تیزاب گر گیا ہو اور اس کا آپریشن ہوا اور اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، یا ایسی بچی جو میرے ڈیپلیکس میں کام کر رہی ہے اور وہ آ کے اپنے ٹیڑھے سے ہونٹ ہوئے ہوئے اس میں لپسٹک لگا کے مسکراتی ہے، تو وہ دن میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن ہی نہیں ہو سکتا ہے. وہ دعائیں جو مجھے ملتی ہیں وہ مجھے کون دے گا، اور یہ اللہ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اتنی بچیاں تھیں اور میں کہتی تھی اللہ میاں میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، میں ان کی آپریشن کیسے کراؤں. اچھا، وہ وقت بھی تھا؟ بالکل تھا. اچھا. تو اس وقت ہے نا میرے پاس دلہنیں اور آ جاتی تھیں. اچھا. تو دلہنوں کے پیسوں سے بھئی مجھے کتنا کھانا ہے، مجھے کتنا پہننا ہے. آپ خود ایکسپرٹ ہیں اپنے؟ بالکل. اچھا، آپ کو کتنا عبور ہے؟ آپ کے کیا اور شاگرد بھی ہیں جو اس کام کو چلا رہے ہیں؟ بالکل. دیکھو ابھی ڈیپلیکس کے 80 سیلون ہیں پورے پاکستان میں. اچھا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. 80 سیلون کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیلون کے اندر 40-45 بچیاں کام کرتی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. ہر بچی کے گھر میں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے تنخواہوں کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. تو کتنی زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیوں وہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں؟ کیونکہ وہ کما رہی ہیں. کیوں ان کے گھر میں ان کی عزت ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. ہمارے مذہب میں عورتوں کا ایک مقام ہے، ہمیں بڑے چھوٹوں کی تمیز بتائی گئی ہے، رشتوں کا احترام کرنا بتایا گیا ہے، گناہ ثواب کی تفریق بتائی گئی ہے. عورتیں اگر بیٹیاں ان کے ہاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو جلایا نہیں جاتا ہے،
ان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ملی ہیں. اگر وہ اس لیے جلائی جا رہی ہیں کہ ان کا حصہ جو ہے وہ کسی اور بھائی کو مل جائے تو یہ غلط ہے. قرآن کے اندر پوری سورہ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنی بچیوں کو کس طرح سے کیا کیا دینا ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ناخوش ہے اور وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو بیوی بھی اپنے میاں سے ناخوش ہو سکتی ہے اور وہ خلا لے سکتی ہے. اگر کسی عورت کو صرف اس لیے جلا دیا گیا، تیزاب پھینک دیا گیا کہ اس نے انکار کر دیا کہ یہ تو بڈھا آدمی ہے یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو قرآن میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی پسند بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں انہوں نے پیغام دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. عورت کا تو یہ مقام ہے. آپ دیکھیے حضرت فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، سو یا حضرت عائشہ بنت ابو بکر جو ہیں انہوں نے قرآن کی کتابت کی. اسی طرح صلح حدیبیہ میں حضرت اسامہ جو تھیں ان کو وہ جیورر تھیں، رسول پاک نے ان سے مشورہ لیا اور ان کی بات کو مانا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو جلاؤ اور ان کو مارو اور ان کی بے عزتی کرو اور ان کو لال پیلا کر کے گھر سے باہر نکال دو یا تیل چھڑک کے جلا دو. یہ میرا اور آپ کا کسی بھی مسلمان کا اسپیشلی پروگیٹو ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اس طرح کی سزا دے. ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے کہ کیا تمہاری کی سزا ہوگی اس صورت میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں جو اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور جہاں وہ اپنی بیٹیوں کو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ اب تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا، تو ٹھیک بات نہیں ہے، جو بالکل ٹھیک بات نہیں، وہاں پر اپنے بیٹوں کو بھی تربیت اب دیں. وقت بدل گیا ہے. جی بالکل، اور بیٹے کو بتائیں کہ نہیں، ماں کے رشتے کے علاوہ یہ رشتے بھی بہت پیارے ہیں، یہی تو ہے جو تمہارے لیے بیٹیاں اور بیٹے پیدا کرے گی. میں سمجھتی ہوں ہم لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں، ہم اتنا نا سمجھی میں چلے گئے ہیں. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈگری کے لیے اور تربیت کہیں کونے میں جا کے گر گئی ہے، کیونکہ کوئی ماں باپ بڑے جو ہیں وہ بچوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہے. دکھانا اور بتانا ماں باپ کا کام ہے، لیکن وہ اگر غلط راہ پہ جا رہے ہیں تو ہم بڑے ہونے کے ناطے ان کو روکیں گے، منع کریں گے، اور اگر انہوں نے اچھا راہ چن لی ہے تو ان کو گاہے بگاہے گائیڈنس دیتے رہیں گے. مسرت مصباح، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ دوبارہ پھر آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سمجھتی کہ اس وقت پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا گیا ملک تھا، اس میں نہ صرف عورتوں کے حقوق بلکہ بچوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھا جاتا. اسلام کی بات کر رہا ہوں. اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس سفر کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. بے شک ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جو اقبال کا جو پاکستان تھا، جو قائد کا پاکستان تھا، اس میں حسن معاشرت ہوتا. لیکن ہوا کیا، آج بھی ظلم و زیادتی اور بربریت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. جی، جس طرح آپ جیسے لوگ جو ہے ایک خدمت کا سبب بن کے لوگوں کو چن چن کے ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں، ایک بہت بڑی خدمت ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. جس طرح نیگیٹیوٹی معاشرے کا حصہ ہے، اسی طرح ایسے لوگ جس طرح کہ جو مختلف ویلفیئر چلا رہے ہیں. سمائل اگین ایک ایسا ادارہ جو کہ حقیقتاً، جو میں نے انٹرویو کیا، حقیقتاً دکھی انسانیت کی خدمت کا ادارہ، اور یہاں پہ آپ بے لوث لوگوں کی خدمت کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے اور ادارے بھی ہونے چاہیے؟ اور جو معاشرہ ظلم و بربریت کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کچھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ دور تو نہیں رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں. مسائل اتنے ہیں کہ
ہر کوئی ایک ایک اگر مسئلے کو اٹھا لیتا ہے تو وہ اس میں ہی جو ہے نا اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ گم ہو کے رہ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو بچے اسپیشل نیڈس والے ہوتے ہیں ان کی الگ ضروریات ہوتی ہیں. وہ ماں باپ ان بچوں کو دیکھیں یا وہ جو گھر میں جل کر آ گئی لڑکی اس کو دیکھیں. وہ تو جل گئی, اس کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ختم ہونا ہی بہتر ہے. تو ہمارا جو ادارہ ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ ہم اس کا علاج کرتے ہوں, ہم ان کا مفت علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے 50 سرجریاں ہوں 60 سرجریاں ہوں وہ ہوتا ہے. یہ سرجری کا سسٹم بھی آپ کے ہی پاس موجود ہے یا آپ کا ہم کسی ہاسپٹلس کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, ہاسپٹل کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. کون سے ہاسپٹل کے ساتھ؟ مختلف ہاسپٹلس ہیں. اب اگر پشاور میں کوئی بچی جلی ہے تو وہ اسی علاقے کے کوئی ہاسپٹل میں ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. نارتھ ویسٹرن ہاسپٹل وہاں پر ہے, یا کوئٹہ میں جائیں تو بلان ہے, یا فیصل آباد میں جائیں تو فیصل آباد کے ہاسپٹل ہیں, لاہور میں, کراچی میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے, کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے کہا نا کہ چنتا ہے, راستے بناتا ہے. ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب سب کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ڈالنا تو شاید اور چاہیے لیکن شاید وہ اور لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں, تو ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. آپ نے مختلف جو آپ کے یونٹس ہیں ان میں آپ نے فکس کیا ہوا کہ اتنا % ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے؟ ہر سال رمضانوں میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کا دل جو ہوتا ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں 1 دوں گا تو 10 ملیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری تمام جو فرینچائزز ہیں وہ ایک سرجریز اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان بچیوں کی شادی کرانا, ان بچیوں کو ان کو دوبارہ گھروں میں سیٹل کرنا. جو لوگ شادی کرتے ہیں جلی ہوئی بچیوں کو, ان کو بھی سلام ہے کہ وہ کوئی جلے بھنے لڑکے وہ نہیں ہیں, نارمل بچے ہیں. ان کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بہت پیار سے رکھتے ہیں. نرسیں بن گئی ہیں, اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دے رہی ہیں. جو خود جل گئی اور ان کے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کی پڑھائی کا بھی انتظام کرتے ہیں, ان کے وظیفے ہم نے باندھے ہوئے ہیں. رکشہ چلاتی ہیں ہماری بچیاں. کراچی میں ہماری بچیاں بائکیا کا کام کرتی ہیں. ہم ان کے لیے تمام انتظامات کرتے ہیں, فنڈز اکٹھا کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں اور ان کو ٹرین اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ مضبوطی جو ہے ان کے اندر آئے. اس کے باوجود بھی دیکھیں اتنے بڑے سیٹ اپ کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کچھ کرتا رہتا ہے. نہیں, یہ کچھ نہیں کرتا. دیکھیں یہ جو آپ یہ دیکھیں اللہ بہت کرتے ہیں. دیکھیں آپ جو خدمت کر رہی ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ عام بندہ نہیں ایسے کر سکتا. یہ آپ سے اللہ ایک بہت بڑا کام لے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سے کام لیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دعا ہے. آپ کی ماں کی دعا, باپ کی دعا کے بغیر آپ آج اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی تھی, کیونکہ بغیر دعا کے, بغیر خدمت کے ایک بندہ کسی انسان کی کیسے خدمت کر سکتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کون سی دعا ہے؟ آپ نے بتا تو دیا کہ ماں باپ کی دعا ہے. والد کا میرا 2 سال پہلے انتقال ہوا, تو اس کے بعد سے اماں میری کچھ ان کی طبیعت ظاہر ہے ٹھیک نہیں رہتی, تو میں کراچی ہی شفٹ ہو گئی ان کے پاس. اچھا. کیونکہ میرے لیے تو یہ بہت بڑا موقع ہے. ابھی آپ لاہور میں ہیں یا کراچی؟ میں بس لاہور میں کچھ دنوں کے لیے پھر واپس کراچی چلی جاؤں گی. میں کراچی میں ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. اچھا. ان کی دعا لگتی ہے مجھے. اچھا. اور اس کی وجہ سے وہ محبت کا سر چشمہ ہے. ان کے منہ سے صرف دعائیں نکلتی ہیں سب کے لیے. اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو جو وہ میرے لیے کرتی ہیں یقیناً قبول ہو ہی رہی ہیں کہ ہم اور نیکی کر سکتے ہیں. ہمارے بچے, چھوٹے بچے اور بچوں کے بچے جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ جو کارواں آپ نے تشکیل دیا, یہ ایک جو جہاز جو خدمت والا چل رہا ہے, اس میں ظاہری بات ہے بچے بھی حصہ ڈالتے ہوں گے اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جو لوگ اس خدمت کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اس کو مزید اور نہیں بڑھنا چاہیے؟ بالکل بڑھنا چاہیے. اور میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیے میں نے ایک
सर्टन उम्र में आके दिमाग में आई और नेकी का काम शुरू हुआ। लेकिन जो छोटे बच्चे अभी मेरी मदद करते, मेरे भाई की बेटी आई, कहती है फुप्पो मैंने ना 822 रुपये जमा किए हैं, तो ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाल। मैं कहा कहाँ से जमा किए? कहती मैंने शरबत बना के बेचा था। अच्छा, मैं कहा किसको बेचा था? कहती घर में सारे लोगों को। घर में बेचा। वो अब आप देखें कि वो बच्ची जो है ना वो मुझसे कुछ आगे है। वो उस वक्त यही आपकी आजिज़ी आपको आगे लेकर जाती। देखिए 822 वाली बच्ची और आपकी आजिज़ी और इनकसारी, मैं समझती हूँ कि ये बच्चे बच्चियाँ जो इतनी छोटी उम्र में अल्लाह के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं, वो तो उससे बहुत आगे निकल गए और अल्लाह ताला उनको और आगे निकाले। आम बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा अगर बनना चाहे स्माइल अगेन का, उसको कौन से ऐसे मामलात, या आपका कोई अकाउंट नंबर है या आप उसके ऊपर काम कर रही हैं? अगर अकाउंट नंबर है तो वो क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं बल्कि मैंने जिस तरह इंटरव्यू किया आपके अदारे से मुतल्लिका लोगों का, तो मुझे उनके अंदर, उनके दिल में आपकी माँ की शफ़क़त नज़र आई हकीकतन। क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनके आंसुओं में ऐसे लगा कि आप एक माँ का रूप रखती हैं। आप अपने बच्चों, अपने अदारे को इतनी जांफशानी के साथ काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। आम लोग आपके अदारे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा बनना चाहें तो उनके लिए आपके लिए कौन सा ऐसा बैंक है या ऐसा अकाउंट? और क्या ये भी बताएं कि आप ज़कात या आप जो है खैरात या सदक़ात लेती हैं, और अगर लेती हैं तो वो किन किन यूनिट्स पे आप पैसे लगाती हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होता है और उसमें शफाफियत कहाँ तक होती है? ठीक है, हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ज़कात, खैरात, सदक़ात, डोनेशन सब लेते हैं। जो लोग हमें बताते हैं कि जी हमने ज़कात जो है ये ज़कात की मद में जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको ज़कात के जो एलिजिबल लोग होते हैं उन्हीं के लिए जाता है। जो बच्चियाँ बिल्कुल माज़ूर हो जाती हैं उनके लिए और भी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। अगर कोई बच्ची दोनों आँखों से अंधी हो गई है और उसके पास रहने की जगह नहीं, आप आज भी मेरे घर आइए, मेरे घर में 2-4 बच्चियाँ रह रही हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो उनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते, ये घर वालों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो आप हमारा टेलिप चला दीजिएगा अगर इजाज़त होगी। ज़रूर चलेगा, ज़रूर तो चलेगा। आई थिंक आपकी कोई वेबसाइट्स वगैरह जी हाँ, हमारे अकाउंट नंबर भी होगा। बिल्कुल सब कुछ है, और हर साल हम जो कुछ भी करते हैं उसकी रिपोर्टिंग भी उसमें दी होती है। हमारा रजिस्टर्ड इदारा है, इसलिए इट्स अ पब्लिक लाइक ऑर्गेनाइजेशन। वो आप ख़ुद भी किसी वक्त बगैर बताए आएँ, उन बच्चियों से मिले। जब उन बच्चियों के ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो आप उन बच्चियों के पास हॉस्पिटल में जा सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही पेमेंट कर देते हैं, सो उनकी मर्ज़ी है। बस ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि मोहब्बत में आके लोग उनके हाथ में पैसे देते हैं। मैं रोकती नहीं हूँ, लेकिन वो पैसे जो उनको दिए जाते हैं वो पैसे उनके घर वाले उनसे लेके किसी और जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उनकी मजबूरियाँ होती हैं। आप उनको जज ना करें। सो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए, उसमें हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं, उसमें हमारी पूरे साल की, पिछले 20 सालों में हम क्या कुछ करते रहे। हमारे पास इस वक्त 840-50 के करीब बच्चे, बच्चियाँ, औरतें मौजूद हैं। कुछ लड़के भी हैं, कुछ मर्द भी हैं जिनको इंटेंशनल यानी कि उनको जानबूझ के जलाया गया हो, या आग तेल छिड़क के जलाया गया हो, या हादसाती तौर पे। बाद में पता चलता है कि वो हादसा भी कोई हादसा नहीं था, बल्कि वो भी एक तरीके से गैस लीक करवा दी ताकि वो बच्ची जो है वो ना ज़िंदा बचे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें बिल्कुल लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं। और ये इंतज़ार मत करें कि रमज़ान आएगा तो हम देंगे। पूरा साल जो है वो बच्चियों के ऑपरेशन होते हैं। जैसे मैंने बताया, हम 100 ऑपरेशन करते हैं हर साल। 100 ऑपरेशन के अलावा 40 बच्चों की ट्रेनिंग होती है बच्चियों की, उसमें से 20 को उनके सेटअप करके देते हैं। किसी को ठेला ले दिया, किसी को मोटर बाइक ले दी, किसी को रिक्शा ले दिया,
کوئی کسی کو چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول دی, کسی کو پارلر بنا دیا جو کہ وہ خود ان کے گھر والے چیک اینڈ بیلنس سب خود کرتی ہیں کہ کون حقدار ہے؟ ہر ایک اتنا وقت دے دیتی ہیں یا کوئی ساتھ ٹیم ہے؟ ٹیم ہے بیٹے, اچھا پوری ٹیم ہے. اب اگر کوئی چیچا وطنی میں جلا ہے تو قریب ترین جو ڈپلیکس کی برانچ ہے اس کے اونر جائیں گے, ان کو رجسٹر کریں گے, ان کے بارے میں معلومات کریں گے. اور اس ایک بہت امپورٹنٹ پہلو جو میں اور آپ دونوں بھول گئے وہ ہے سزائیں. میں اس طرف آؤں گا. مجھے ظاہری بات ہے یہ تو معاشرے کی میں نے بات کی تھی, ایک ناسور ہے, اس کی طرف کیا بات کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ڈپلیکس کی برانچ کو لینے کے لیے یا کہیں فرنچائز لینے کے لیے ایک عام آدمی کس طرح کے جو ہے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ پورا کا پورا فرینچائزنگ سسٹم ہوتا ہے. اس میں فرینچائز فیس ہوتی ہے, منتھلی رائلٹی ہوتی ہے, لیکن وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ محنتی مہارت والے ہوں, یا مہارت ہم ان کو دیتے ہیں, ہم ان کو سکھاتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. ان کی بچیوں کو جو وہاں پر وہ امپلائی کرتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, لیکن سارا وقت ان کے آڈٹس ہوتے رہتے ہیں, ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں اور بتا کے بھی جاتے ہیں تاکہ کوئی کام جو ہے وہ غلط نہ ہو رہا ہو. اور ماشاء اللہ سے دیکھیں, اگر کاروبار بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ مطمئن اور خوش ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ نام بھی معیار ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, لیکن خالی نام سے معیار نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. اور وہی محنت ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. کام ایسے جو لوگ جو اپنا ان کا بہت سی ایسے سیلون ہمارے ہیں ڈپلیکس کے جس میں میاں بیوی دونوں مل کر اس کو چلا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے کما رہے ہیں اور ان کے بچے اچھی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوئی ہیں. ہم نے بھی بہت سی دفعہ سمجھایا, کوئی ہمیں چونا لگا جاتا ہے, کوئی ہمیں غلط کر جاتا ہے, بٹ کوئی بات نہیں, ہم کو ان ساری چیزوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اب جس سے ہم سیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ادارہ نہ صرف جلے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے بلکہ وہ لوگ جو کہ مالی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو جو ہے روزگار مہیا کرتا ہے, ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور خاص کر ٹریننگ دیتے ہیں آپ لوگ. اور وہ بچیاں جو کہ اس وقت گھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان اور جاب لیس ہوتی ہیں, آپ ان کو سکھاتے بھی ہیں اور ساتھ جاب بھی دیتے ہیں, اور اپنے گھر سے بھی وہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک کیونکہ آپ ایک عورت ہونے کے ناطے عورتوں کے غم اور تکلیف کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہیں, یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو معاشرے میں ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے لیے قانون کو حقیقی معنوں میں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ہمارا معاشرہ یہ جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم یا مردوں کے ساتھ ظلم و ستم اگر ہو تو اس کے لیے صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے, یا اس میں کیا کیا بہتریاں درکار ہیں؟ ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر طرح کا قانون جو ہے وہ موجود ہے. قوانین جو ہیں وہ درخت کاٹنے کے اوپر بھی ہیں, جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے اوپر بھی ہے. ہر جو غلط کام ہے اس کا قانون موجود ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ قانون کو لاگو کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. It is not the severity of the punishment, it is the certainty of the punishment. میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو ٹھیک ہے میں کچھ عرصے جیل میں کاٹ کے پھر آ جاؤں گا. سقراط کا ایک قول ہے کہ قانون ایک ایسا پھندا ہے جس میں بڑے جانور جو ہے اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور چھوٹے جانور پھنس جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں تو سقراط کا یہ قول جو ہے نا وہ غلط ہے. کیونکہ کیا ہمارا معاشرہ اس کی عکاسی نہیں کرتا ہے؟
نہیں قانون تو غلط ہو گیا، میں بالکل مانتا ہوں. مذہب دیکھیں، اگر ہم مذہب کو لے کے چلیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پہ شریعت کا قانون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک قبیلے کی عورت آئی اور اس نے چوری کی تھی تو انہوں نے سفارش کی کہ اس کے ہاتھ نہ کٹیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہ حکم دیتا اور ہاتھ کاٹتا. معاشرہ، اسلامی معاشرہ جس نظریات کی عکاسی کرتا ہے، وہ نظریات ہمیں پاکستان میں کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم دور ہیں، ہم تعلیم کا فقدان ہے. ہم اپنے مذہب سے کو دور اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو 5ویں اور 5 سال اور 6 سال اور 7 سال کی عمر میں جب قرآن حفظ کرا دیں یا ہم ان کو قرآن ختم کروا دیتے ہیں تو محلے میں مٹھائی دیتے ہیں، لوگوں بسم اللہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. لیکن ہر بچہ جو 6 اور 7 سال کی عمر کا ہے وہ عالم اور عالمہ نہیں بن جاتا. اس کے لیے بہرحال اس کو اور پڑھنا ہوتا ہے، اس کو اور سمجھنا ہوتا ہے. قرآن آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کی دماغ کو روشن کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے والدین تو موجود ہیں لیکن آپ کو گائیڈنس لینی پڑتی ہے. اگر آپ کی گائیڈنس آپ کو صحیح مل رہی ہے تو آپ اچھی طرح سے ہر چیز کو لے سکتے ہیں. معاشرہ آپ کے لیے آسان ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں. قرآن کہتا ہے کہ میرے مذہب میں یعنی ہمارے اسلام میں آپ مکمل طور پہ داخل ہوں. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ اپنی طرف کی کوئی چیزیں کریں. میں نے کتاب دیکھی، میں نے کہا جی میں تو یہ کروں گی، آپ کہتے ہیں جی میں وہ کروں گا. یہ نہیں ہے. قرآن کے اندر آپ جب پڑھیں تو دین میں مکمل طور پہ آنے کا کہا گیا ہے. اب اس مکمل طور پہ آنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مضبوطی اس میں درکار ہوتی ہے. چاہے وہ ہمارا معاشرہ ہو، چاہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیٹ ہو، چاہے حکومتی سطح کے اوپر ان تمام قوانین کو لاگو کرنے کی بات آتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں میں بالکل نا امید نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بروں کی رسی دراز کرتا ہے اور ہمیشہ نیکی کا بول بالا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا پیارا ہے وہ ختم ہو جائے گا. خدا نخواستہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. سالوں لگ جاتے ہیں، ہزاروں سال کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بہتری کی طرف آتے ہیں. تو ابھی کیا ہے 75 سال ہوئے، اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. معاشرے بلا شبہ جو ہے تشکیل پاتے ہیں قانون سے، علم سے، شعور سے، علماء کرام کی اسلام سے محبت سے اور قرآن سے، سنت سے. ہمارے معاشرے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح کے لوگوں کو ایسا کلیدی کردار ادا کر کے اس معاشرے کا صحیح معنوں میں حسن بننا چاہیے؟ ہر انڈیویجول جو ہے نا وہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے. ہم دوسروں کے اوپر کیوں ڈالیں؟ ہم خود کیوں نہ بہتر کریں؟ اپنے تو گریبان میں جھانک کے دیکھو نا. اپنے اندر تو غلطیاں نکالو، اس کو ٹھیک کر لو. دوسروں کی غلطیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. آپ کو دیکھ کے بہت سی چیزیں لوگ آسان کر دیتے ہیں. ہر دور جو ہے وہ پیارا دور ہوتا ہے اور کسی بھی دور کو غلط کہنا جو ہے وہ بھی غلط ہے. بالکل. زمانہ اللہ کا زمانہ، ہر زمانہ اللہ کا زمانہ، اور زمانے کو برا کہنا اللہ کو بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ عصر والانسان کے عصر کے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں جی ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے. بے شک. امر بالمعروف و نہی والمنکر کی اگر بات کریں تو ہمیں حق کے اوپر ڈٹنا چاہیے. آپ ایک طرف ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ لے کے لوگوں کے کاموں میں اور لوگوں کے مسئلوں میں اور لوگوں کے لیے ایک مسیحا بنی ہوئی ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ جس بیسک کی وجہ سے یہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. اب ہم بہت دور نکل گئے ہیں. ہمارے اندر برائیاں گھر کر چکی ہیں. ہمارے اندر ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں.
ہمارے نہیں، اساتذہ آپ ہیں. اچھی ہیں نا تو آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہوں گے، کیونکہ جیسا انسان ہوتا ہے اسی طرح کی پرسنالٹی کے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ اچھے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے ہی ملتے ہیں. اور جو ایک طبقہ ہے برے لوگوں کا، جہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ ہوئی، وہاں پہ وہ ماحول شعور کا نہیں پیدا ہوا ہے، جہاں تعلیم کی کمی ہے، ایک شعبہ ہے جہاں پہ علم و حکمت نہیں ہے، وہاں پہ اگر علم و حکمت پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. کیونکہ جلے ہوئوں کی یا ان کی جو لوگ مالی طور پہ کمزور ہے، خدمت کرنا یا ان کے کام کرنا تو ایک حق ہے. اس کے جو بیسک ہیں اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا 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 جائے، یا آپ اس میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میرا تو ایک ہی موٹو ہے زندگی کا، اپنے آپ کو سب سے پہلے پرکھو اور اپنے آپ کو صحیح کرو. آپ نیکی کریں، آپ کی نیت صاف ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ بہتری نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کو ایسے راستے میں لوگ ملتے ہیں جو کہ جاہل ہیں، جو کہ ان پڑھ ہیں، تو دور ہو جائیں ان سے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتے. مسرت، آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا دی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے اخلاق سے نوازا ہے، آپ کے اخلاق کا رنگ دوسروں پہ چڑھتا ہے؟ ہر ایک کا چڑھتا ہے نا؟ بالکل چڑھتا تو ہوگا. ایک جس طرح مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے، گندی مچھلی، اسی طرح ایک بندہ اگر یہ سوچ لے کہ میں راہ حق پر چل کے اس معاشرے کا حسن بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یقیناً ہوتی ہے. اور میں تو اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتی کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میں تو کہتی ہوں اچھی مچھلیاں آپ گندی مچھلی کو باہر نکال پھینکیں. یہ بات کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اچھائیوں کو اسی طرح بڑھائیں. دیکھیں، کہتے ہیں برائی جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھائی جو ہوتی ہے وہ ٹائم لیتی ہے لیکن وہ مضبوط ہوتی ہے. اگر وہ مضبوط نہ ہو تو پھر دوبارہ سے اس جنگل کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے پودے نہ نکلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ وہ آگ تو بہا لے گی سب کچھ. لیکن ابھی جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے ایسی مشعل راہ ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا جو ہے وہ تو قدم قدم پہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے. بڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس رمضان میں ہم ایک نیکی کا جو تصور ہے کہ جی ایک نیکی کرو تو اتنے ملیں گے، ہمیں یہ سوچ کے اس رمضان کو پار کرنا ہے کہ یہی رمضان ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہوگا جو کہ ہم پورے سال اور اگلے سال کا انتظار میں کروں گی انشاءاللہ تعالی. رمضان کے مہینے میں ایسے کیا معاملات کرتی ہیں؟ رمضان کے مہینے کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں ایسے کون سا کام کرتی ہیں کہ آپ کا خود اپنا دل خوش ہو جاتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے؟ مجھے ٹائم کیونکہ ملتا ہے تو میں عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہوں. مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، مجھے پرندے بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا. نرم دل، پرندوں جیسا دل اور انسانیت کی خدمت تو ظاہری بات ہے. اچھا، اس پلیٹ فارم پہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت قابل تحسین. کوئی ایسا پیغام دیں کہ ایسا پیغام جو ہمارے لیے جو ہے ہمیشہ یاد رہے، کوئی ایسا میسیج دیں سننے والوں کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ میسیج جو ہے ہمیں ہمیشہ یاد رہے. تو یہ پیغام جو ہے نا وہ میری بہنوں کے لیے ہے، میری بیٹیوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے ہے کہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، ہمیں وہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانا آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اپنے حق کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، آواز لینی چاہیے، مگر اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک مضبوط انسان بناتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داریاں نبھاؤ اور پھر حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ذمہ داریاں نبھاؤ اور حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور ہمیں
اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی کہ ایک اکیلا انسان بھی جب رختے سفر باندھتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ ارادہ کرنا ہے، آپ نے سچا ارادہ کرنا ہے انسانیت کی خدمت کا، اور پھر دیکھیے اللہ کس کس طرح آپ کی زندگی کو جو ہے وہ روشنیوں کا مسکن بنا دیتے ہیں، کامیابیوں کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جس طرح یہ جو ہے ہستیاں یہ اللہ کے حکم پہ اور انسانیت کی خدمت کرنے والی ہستیاں خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا بازو بننا ہے، ان کا ساتھ بننا ہے، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ان لوگوں کو چنتا ہے جو صحیح معنوں میں سمائل اگین کا ویلفیئر کا کام کر کے لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ ان کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے اور ویب سائٹس پہ بھی موجود ہے، اور یہ آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو کہ یہ اپنے یونٹس میں ایک حصہ مختص کیا ہوا ہے انہوں نے، جو کہ راہ اللہ یہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں۔ اب نہیں آتے ادھر، آپ اپنے طور پہ کوشش کیجئے، ایک قدم بڑھائیے تو صحیح، اور وہ قدم آپ کے لیے بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ہے مسرت مصباح صاحبہ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔